لامتبدل لاسانی لفانی قدرت حشمت اور بزرگی والے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مہربانی سے تشریف رکھیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو بارہا ہماری زندگی میں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کی بڑائی کریں، اس کی صفتوں کو بیان کریں، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ ہاللویا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں؟ ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم نے حالات پر نہیں بلکہ خداوند پر نگاہ کرنی ہے۔ آج بدھ ہے اور بدھ کو ہم شفائیہ عبادت، شفا اور شفایت کی عبادت چرچ میں ہوتی ہے۔ سو آج کلام خدا میں سے جس بات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے مصیبت سے رہائی۔ انسان ہوتے ہوئے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں دکھ، مصیبت، پریشانی، بیماری نہ ہو، اور جو خداوند یسوع المسیح کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زندگی اور زیادہ پرخطر ہوتی ہے۔ لیکن حالات جیسے بھی ہوں، مشکلیں جتنی بھی کیوں نہ ہوں، پریشانیاں جتنی بھی کیوں نہ ہوں، خدا ان سب سے اپنے لوگوں کو چھڑانے، بچانے اور سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ سو آج کلام خدا میں سے جس حوالہ کو آج ہم تلاوت کریں گے اور سیکھیں گے وہ ہے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ The book of Matthew chapter number 14 verse number 22 to 33۔ خداوند کے کلام سے پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 14 باب، اس کی 22 آیت سے پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔
पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। थैंक यू बेटा जी। मेरे अजीजों, ये एक पूरा मौजज़ा है, और ये मत्ती रसूल की अंजील के अलावा मरकस 6 बाब उसकी 45 से 52 आयत तक, और यूहन्ना की अंजील उसके छठे बाब में 16वीं आयत से 21वीं आयत तक हमें मिलता है। और मत्ती के अंजीली बयान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्मन अपने शागिर्दों को कश्ती में सवार होकर जाने का कहा, उन्हें मजबूर किया, और वो खुद भी बैतसैदा जो है वो कुफरनहूम के जो करीब है वहां जाना चाहते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों का मौजज़ा वहां पर किया था, और यहूदी लोग खुदावंद यीशु अल मसीह के अपने शागिर्द ये चाहते थे कि वो इनका बादशाह बने, क्योंकि उस वक्त यहूदा के इलाके में यरूशलेम में रोमी हुकूमत थी, और रोमी हुकूमत नहायत सख्त थी। उन पर बहुत से मज़ालिम करते थे, और शागिर्द चाहते थे कि उसे बादशाह बनाएं, और फरीसी जो उसकी मुखालफत करते हैं वो भी उसकी हैसियत को कबूल करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे लीडर की जरूरत थी जो रोमी हुकूमत के खिलाफ उनके लिए लड़े, उन्हें रज़ाई दे, उन्हें जिंदगी दे, ताकि उन्हें तमाम मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों से बचाए। ये दुनियावी सोच रखते थे, ये दुनियावी तौर पर ख्याल करते थे कि वो ऐसा करेगा, वो हमें दुनिया के इस रोमी हुकूमत के मज़ालिम से, मुसीबतों से हमें छुड़ाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन्हें भेजा और उनके लिए दुआ की। और दुआ क्या की? क्योंकि वो इंसानी सोच के तरीका से सोचते थे, और खुदा यीशु अल मसीह का मंसूबा उन्हें उनके गुनाहों से, उनके दुखों से, उनकी रूहानी जिंदगी को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने का था। इंसान की सोच महदूद है, लेकिन हमारा खुदा लामहदूद है। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन्हें भेजा और खुद अकेला पीछे रह गया, ताकि उनके लिए दुआ करे, और दुआ करे ताकि वो उसके मिशन को समझे कि गुनाहों की माफी देने वाला आया है,
وہ گرے ہوں کو، انسانوں کو روحانی زندگی اور روحانی آزادی دینے آیا۔ ان کی سوچ فرق تھی، لیکن خداوند یسوع المسیح کا منصوبہ تمام بنی نو انسان کے لیے تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے اس لیے انہیں مجبور کیا کہ آپ پہلے چلے جائیں، اور جب وہ نکلے ہیں اور خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کو گئے ہیں، تو شام کو وہ اکیلا تھا۔ جب کشتی آدھے راستے میں پہنچی ہے، بیچ میں پہنچی ہے، تو لکھا ہے کہ کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اب وہ راستہ میں ہے اور طوفان آ گیا ہے، ہوا مخالف ہو گئی ہے، کشتی ڈگمگانے لگی ہے۔ پترس اور کچھ دوسرے شاگردوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، اس بات کو یاد رکھنا۔ پترس اور اس کے ساتھ جو کچھ شاگرد تھے، ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ ایسے طوفانوں سے ان کا اکثر واسطہ رہا ہوگا، مگر آج سب کچھ کنٹرول سے باہر ہے۔ اور وہ گلیل کی جھیل میں تھے، اور گلیل کی جھیل کے لیے جو مشہور تھا کہ اس میں اچانک بدترین طوفان آتے تھے، اور اس وجہ سے گلیل کی جھیل جو تھی وہ بڑی مشہور تھی، کیونکہ اس سے تقریباً 6 مہینے پہلے، اس واقعے سے تقریباً 6 مہینے پہلے بھی اس جھیل میں طوفان آیا تھا، جب خداوند یسوع المسیح گدی پر سو رہے تھے، اور خداوند یسوع المسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا تھا اور طوفان تھم گیا تھا۔ جب یسوع مسیح ان کے ساتھ آج نہیں ہے، آج پریشانی کے عالم میں، انہوں نے ضرور اسے پکارا ہوگا، ضرور انسانی سوچ رکھتے ہوئے کہا ہوگا کہ اگر آج بھی یسوع ساڑے نال ہوندا، آج پریشانی چ نہ پڑی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا خداوند دور اور نزدیک کا خدا ہے۔ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، اور جن سے وہ پیار کرتا ہے ان کے لیے تو ہر وقت موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اومنی پریزنٹ گاڈ ہے۔ اس کی الہی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اسی طرح جب ہم مشکلات کا شکار ہوں، زندگی کے طوفان ہمیں ڈبو رہے ہوں، مایوسی، پریشانی اور ہر طرف ناکامی ہو، تو پھر ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ بہت سے لوگ آج جب اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں تو انہوں نے سمجھ ہی ماری جاتی ہے، ایسی کرنا کی کیڑے پاسے جائیے۔ اور دوسرا، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو بھی کوئی پتہ کرنے آتا ہے یا ہمیں ملنے آتا ہے،
وہ اپنا ایک عدد مشورہ اور ایک عدد ڈاکٹر اپنے ساتھ ضرور لے کے آتا ہے. ایسا ہی ایک عدد مشورہ اور ایک عدد ڈاکٹر اپنے ساتھ ضرور لاتا ہے. اور وہ مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بندہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر وہ مشورہ بڑا عجیب دیتا ہے. اور جب ہم مشکل مصیبت پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم ہر بات میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اور یاد رکھیے شارٹ کٹ بڑا مہنگا پڑتا ہے. وہ مشورہ دیتے ہیں او فلانے کو دعا کرو وہی تے دعائی کرتا ہے، وہ دے کچھ بابے کو چلے جاؤ وہی تے رب دا ہی چاہیے نا. بہت سے غلط مشوروں کا ہم شکار ہوتے ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو خدا جانتا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جو زندہ خدا پر توکل کرتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہوا ان کے مخالف ہے، یہ پریشانی میں ہے، لیکن ایک ہستی ہے جن کو ان کی فکر ہے. اور آج بھی ایک ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے جو پطرس کے خط میں فرماتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر، کیونکہ مجھے تمہاری، اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کی بھیڑیں ہیں، وہ اس کو اپنا چوپان جانتے اور مانتے ہیں، تو یقین جانیں کہ آج بھی اس کو ہماری فکر ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ کوئی شخص فکر کر کے اپنے لیے ایک گھڑی بھی بڑھا نہیں سکتا. ہم نے خداوند اپنے خدا پر توکل کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ میرے لیے حالات کو یکسر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. عزیزو، یہ رات کا چوتھا پہر ہے. انہوں نے کوئی امید نہیں ہے کہ یسوع آ جائے گا، لیکن یسوع اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. میرے عزیزو، جو رومی نظام وقت تھا اس وقت اس کو 4 پہروں میں تقسیم کیا جاتا تھا. 4 پہر. پہلا پہر جو ہوتا تھا وہ شام، دوسرا رات، تیسرا آدھی رات اور چوتھا تڑکا، صبح سویرے. اور کلام خدا فرماتا ہے کہ یہ چوتھا پہر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری رات انہوں نے کشمکش میں گزار دی ہے، ساری رات مشکل مصیبت پریشانی میں ان کی گزری ہے. لیکن اب چوتھا پہر ہے، تڑکا، دن نکلنے والا ہے. اس کے خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اب رات بہت ہو گئی اور دن نکلنے والا ہے. اور جب نئی صبح ہماری زندگی میں آتی ہے تو یاد رکھیے آپ کی پچھلی زندگی میں تو مصیبتیں ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لاچاریاں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے ماضی کا حصہ ہے، لیکن آپ کا مستقبل کے کاغذ پر ابھی کچھ نہیں لکھا گیا. جب وہ اس کو آپ اپنے خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں
تو اس میں آپ کا خدا آپ کے لیے معجزات لکھ دیتا ہے، زندگی لکھ دیتا ہے، اپنی زندگی لکھ دیتا ہے، خلاصی لکھ دیتا ہے، مخلصی لکھ دیتا ہے، کامیابی لکھ دیتا ہے، کامرانی لکھ دیتا ہے۔ اور یہ بھی چوتھا پہر ہے، تڑکا۔ ساری رات وہ پریشان رہے، لیکن اگلا دن جو ان کی زندگی میں آنے والا ہے وہ ایمان کو تر و تازہ کرنے والا ہے، وہ ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب وہ چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا تو شاگرد اسے جھیل پر چلتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ میرے چیزوں، وہ ابھی تک انسانی ذہن اور تصور سے سوچ رہے، اور خداوند یسوع المسیح کو بھوت سمجھنے کی ان کی وجہ یقیناً وہاں کا رہن سہن، وہاں کا طور طریقہ، وہاں کے رسم و رواج تھے۔ کیونکہ بھوت سمجھنے کی جو پہلی وجہ ہے، کیونکہ انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی مشکل کو دیکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی مشکل کو دیکھ سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے، کیونکہ انہیں تو پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح دوسری سائیڈ پر ہے، ہم بیچ میں ہیں، وہ کہاں سے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں، خدا اومنی پریزنٹ گاڈ ہے۔ اومنی کا مطلب ہے ہر جگہ موجود۔ وہ جب ہم مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ہر طرف نا امیدی ہو، ہر طرف ناکامی ہو، تو یاد رکھیے ایک ہستی ہے جو موجود ہوتی ہے، وہ میرا اور آپ کا زندہ خداوند یسوع مسیح۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ فلسطین میں یہ عام نظریہ پایا جاتا تھا کہ بری رواج جو ہیں وہ فطرت کے ذریعے تباہی مچاتی ہیں۔ بری رواج جنہاں نو اسی جن بھوت کہنے، بری رواج جو ہیں وہ فطرت کے ذریعے تباہی مچاتی ہیں، کیونکہ مرکز کا جب ہم چوتھے باب میں خداوند یسوع المسیح کو دیکھتے ہیں تو اس نے طوفان کو ڈانٹا، اور شاگردوں کا خیال تھا کہ خداوند یسوع مسیح بری روا کو ڈانٹتے تھے اور وہ چپ ہو جاتی تھی، وہ اس کا کہنا مانتی تھی۔ ایک ریزن خداوند یسوع المسیح کو بھوت سمجھنے کی یہ بھی تھی۔ اور جب خداوند یسوع المسیح کو انہوں نے ایسا سمجھا تو ڈر کر چلا اٹھے۔ جب چلائے تو یقین جانیے جب ہم اسے پکارتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو اس کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لیں گے میں موجود، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا
اور قادر خدا ہے. کیونکہ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنے کہے سے پھر جائے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کے درمیان موجود ہوا. اور جب وہ چلائے تو خداوند نے یسوع المسیح نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں ہوں، ڈرو مت. اور میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہوں ایک ہستی نے اپنے لیے استعمال کیا. اب بتا سکتے ہیں کہاں پر استعمال کیا؟ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو میری قوم کو جا کر بتا کہ میں جو ہوں نے بھیجا ہے. اور خداوند یسوع المسیح بھی اپنا تعارف ایسے ہی کراتے کہ میں ہوں، مت ڈرو. کیونکہ جب ہم ڈرتے ہیں تو خوف آتا ہے. جب انسان کو ڈر لگتا ہے تو خوف آتا ہے، اور خوف سے کیا آتا ہے؟ ہلاکت. اور ہمارا خدا ہمیں ہلاکت میں رہنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. سو میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. سو میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے انہیں حوصلہ دیا، دلیری دی، اور پھر 3 کام شاگردوں کے سامنے بہت اہم ہوئے. سب سے پہلا کہ خداوند یسوع المسیح کو انہوں نے پانی پر چلتے ہوئے دیکھا، پہلا. دوسرا، پترس نے پانی پر چلنے کا تجربہ کیا. اور تیسرا، طوفان تھم گیا. 3 بڑے اہم کام خداوند یسوع المسیح کے انہوں نے دیکھے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. جب ہم ایوب کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ آسمان کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے. ایوب کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ خدا میں الہی صفات پائی جاتی ہیں، اور وہی صفات خداوند یسوع المسیح کے علاوہ کسی اور شخصیت کی زندگی میں نہیں پائی جاتی. صرف سملیرٹی خدا میں اور یسوع المسیح میں یہی ہے کہ جو صفات خدا کی ہیں وہی صفات خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس میں پائی جاتی. پہلی بات کہ انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو پانی پر چلتا ہوا دیکھا. انسانی سوچ دنگ رہ جاتی. کوئی شخص کش ثقل
اور کود اچھال کے مترادف نہیں جا سکتا. پانیوں پر چلنا خدا کی فطرت ہے اور یہی فطرت اس کے مجسم کلمہ اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کی ہے. اور خداوند یسوع المسیح جو کہ زمانوں وقتوں کی قید سے آزاد ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت ازل سے ابد تک ہے. خداوند یسوع المسیح کل کائنات کا اختیار اس کے پاس دیا گیا. ساری چیزیں اس کے تابع رہیں اور آج تک جو نظام قدرت خدا نے بنایا وہ اس کے تابع ہے. لیکن ایک واحد انسان ہے جڑا خدا دے تابع نہیں. اسی روڑا پونے پادری تھے کہتے نے بار بار کہتے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں. یقین جانیں کہ خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر بھی ہم زمانے کی الجھنوں میں الجھے ہوئے، جنہیں کو پوچھ کے دیکھ لو میں بڑا بزی. لیکن جب آپ اس دنیا کو چھوڑیں گے تو آپ کا یہ ڈائلاگ آپ کے کام نہیں آئے گا. اس وقت آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے ہوگا. کیونکہ ایک گیت ہے کہ میں تے کلیا سی تیتے نیکیاں کماؤن نو تو تے پجیا راج کے شیطان نو. آج ہمارے پاس وقت نہیں. میرے عزیزو وقت بہت تھوڑا ہے. جو قدرت ہمارے خداوند یسوع المسیح کی ہے کہ اس کے پاس زمین و آسمان کا کل اختیار ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے. جب ہم یونا نبی کو دیکھتے ہیں، یونا جانا کہاں ہے؟ نینوا کو. گیا کدھر کو ہے؟ راستے میں طوفان، اور سمندر میں جب ڈالا گیا تو کس کے منہ میں گیا؟ کس کے پیٹ میں؟ کھاتا مچھی نے. ہوا مخالف ہوئی، سمندر نے کوئی ہیر پھیر ہویا. کتھے جانا سی؟ مچھی نے کتھے آ کے اگڑیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قدرت کی ہر چیز خدا کے، لیکن انسان بے وفا. لیکن بے وفا ہوتے ہوئے بھی خدا انسان سے پیار کرتا ہے. وہ اسے کبھی مشکل، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف میں رہنے نہیں دیتا، کیونکہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو خدا خود موجود ہوتا ہے اور اس کو اس کے سارے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے رہائی دیتا. اور دوسری بات کہ پترس نے پانی پر چلنے کا تجربہ کیا. آج تک وہی ایک ہے جو پانی پر، جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا آر و چل. میرے عزیزو، کشتی پر بہت سے شاگرد سوار تھے، لیکن جرات کس نے کی؟ ایک شخص نے. آج چرچ میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ چرچ اوور فلو ہوتا ہے،
بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے، لیکن یسوع کو آن دی ضرورت کون کرتا ہے؟ سوال یہ کون ہے جو آگے کہتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی کوئی نہیں؟ جنہیں چرچ ہوندے نے خدا میں تھے بیٹھے نے میرے نام اتفاق کر لیں پاس صاحب سے دعا کرو ساڑی کمیٹی نکلا، پاس صاحب دعا کرو ساڑے منڈے دا بیاہ ہے، پاس صاحب دعا کرو ساڑی کڑی دا بیاہ ہے، پاس صاحب دعا کرو گھر بنانا شروع کیتا ہے گھر بن جائے، پاس صاحب دعا کرو گڈی مل جائے، پاس صاحب دعا کرو فلانی چیز مل جائے۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ پاس صاحب میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پالوں؟ کتنے لوگ جرات کرتے ہیں؟ بہت سے شاگرد کشتی میں سوار ہیں، اور جرات کس نے کی ہے؟ صرف پترس۔ آج ان باتوں کو سیکھیں کہ ہم چرچ میں آتے ہیں، کیا ہم روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں؟ روٹین وائز چرچ آ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں اور یہاں بھی بہت سے شاگرد ہیں، لیکن جرات صرف پترس نے کی۔ اور جرات کیا کی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اس ہستی کو پہچانا، اس پر دوسری بات اس پر بھروسہ کیا ہے کہ یہ جو شخص مجھے کہتا ہے آ جا، یہ کبھی مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس نے اس پر اس کو مانا اور اس پر بھروسہ کیا۔ اور اگلی بات دیکھیے کلام خدا میں، خدا محبت کا خدا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پترس میں تو خداوند ہوں، میں پانی پر چل سکتا ہوں، تو انسان ہے تو نہیں چل سکتا، ایسا کہا؟ کیا کہا؟ آج یاد رکھیے خداوند یسوع المسیح اپنی اتھارٹی آج بھی اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور وہ فتح مند خدا ہے اور اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام صرف میرا ہے، بلکہ اس نے پترس کو کہا، اپنی اتھارٹی اسے دے دی کہ تو بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن پترس انسان وہ خداوند کے کہنے پر پانی پر چلنا شروع ہو گیا۔ ابھی تک اس کی نگاہ کس پر ہے؟ خداوند یسوع المسیح پر۔ لیکن جیسے ہی اس نے لہروں کو دیکھا، ایمان ڈگمگا گیا، ایمان ڈگمگا گیا۔ ہم بھی خدا پر جب تک نظر لگائے رکھتے ہیں، جب تک اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب تک اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس کے قدموں میں لپٹے رہتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو سر بلند کرتا۔ لیکن جو ہی اس نے خداوند یسوع المسیح سے نگاہ ہٹائی، اور دیکھا کہ میں پانی پر چل رہا ہوں، تو لکھا ہے مگر جب ہوا دیکھی تو کیا ہوا؟ ڈر گیا، خوف آ گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈر سے خوف آتا ہے اور خوف سے ہلاکت آتی ہے۔ اس کی زندگی میں جب ڈر آیا اور اس نے شک کیا
تو پھر اس نے بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ دی. جب یہ ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا کہ آئے خداوند. کسی غیر معبود کو تو نہیں پکارا اس نے. اس کی نگاہ ضرور ہٹی ہے لیکن اس نے اپنا رابطہ خدا سے کٹ آف نہیں کیا بلکہ یہ خدا کے ساتھ لپٹا رہا اور اس نے چلا کر کہا کہ آئے خداوند مجھے. اور جب ہم کسی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو ہمیں بھی خداوند اپنے خدا ہی کے حضور آ کر چلانا ہے، گڑ گڑانا ہے. اور وہ اپنے لوگوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹتے. اس نے پھر اسی کریکٹ پرسنالٹی کو کال کیا اور ہمیں بھی اس کریکٹ پرسنالٹی کو ہی کال ہمیشہ کرنی ہے. اور خداوند یسوع المسیح نے جب وہ پانی پر چلا تو اپنا اختیار اس کو آگے منتقل کیا اور اپنے ساتھ اسے چلا. اور وہ آج بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس جیسے کام کر کے خدا کے جلال کو ظاہر کریں. یاد رکھیے میرے عزیزو، میں نے پہلے بتایا پترس ایک مچھیرا تھا اور تیراکی سے بخوبی واقف ہوگا. یہ بات نہیں کہ اس کو تیرنا نہیں آتا ہوگا. جس کا کام ہی پانی میں رہنا ہے کیا اس کو تیرنا نہیں آتا ہوگا؟ وہ ایک اچھا تیراک بھی ہوگا لیکن اس نے اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں ڈوبا لگا کہ تار کے کنارے لگ جاؤں گا، میں نے اچھی تیراکی ہوتی. بلکہ اس نے خداوند اپنے زندہ خدا کو پکارا. اور آج بھی جو لوگ اسے اپنی کمزوری میں پکارتے ہیں، اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور اس کی قدرت پر اعتقاد کرتے ہیں تو خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. ہاللیلویا. اور تیسری بات کہ ہوا تھم گئی. میرے عزیزو، یسوع کے آنے کے بعد سے ہوا تھم گئی. کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ ہمارا زندہ خدا. میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہم بے وفا ہو سکتے لیکن ہمارا خدا داستان محبت ہے. وہ ہماری خاندانی لعنتیں، کمزوریاں، ناکامیاں، بیماریاں سے ہمیں یاد رکھیے کہ وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتی کیونکہ ہم جس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور جس پر ہمیں اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارا بچانے والا جو شخصیت ہے وہ سب سے عظیم ہے اور ہمارے ساتھ ہے. اس کے خون بہانے سے، مار کھانے کے وسیلہ سے ہماری برکت، کامیابی، عزت، شفا یقینی ہے. صرف اسی کو تکنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور اسے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ خود آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے. جس طرح اس نے پترس کا ہاتھ تھاما، وہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے آزاد کرتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے
کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں, اسی کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اس پر اعتقاد کریں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. ہاللویا, ہاللویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت